नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना दूसरा पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरतुल बकरा जारी है। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कल के पारे का। पारा नंबर 1 वो भी सूरतुल बकरा ही हमने स्टार्ट की थी। तो आप ये देख रहे होंगे कि रसूलों पर ईमान का जो मजमून है वो हमें नजर आ रहा है सूरतुल बकरा में, जबकि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला के ऊपर ईमान का जिक्र था। फिर हमने 3 ग्रोहों के बारे में पढ़ा, मुत्तकीन जो कि फलाह पाने वाले हैं, काफिर जिनके लिए अजाब था, और मुनाफिक। 2 तरह के मुनाफिक हमने पढ़े थे, और मदीना का जो बैकग्राउंड है वो हमने रखा था उसके बैकड्रॉप में, और उनको हमने डिस्कस किया था। एक तो पक्के काफिर हैं, कहलाते अपने आप को मुसलमान हैं लेकिन एतकादी तौर पर काफिर हैं, और दूसरे कमजोर ईमान वाले लोग हैं, कहलाते वो भी मुसलमान ही हैं। फिर अल्लाह ताला ने सब इंसानों को यानी सारे ग्रोहों को खिताब करके फरमाया था कि अल्लाह के अहद में दाखिल हो जाओ, यही फलाह का रास्ता है। फिर किताब पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ। इससे तुम्हें मालूम होगा कि कैसे हमने अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना है और किस तरह से एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। फिर अल्लाह ताला ने जमीन इंसान के लिए बनाई, उसके अंदर सारे रिसोर्सेज रखे। उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि वो जमीन पर एक खलीफा डालने वाला है। खलीफा की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी। फिर किस्सा आदम आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उनके साथ हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता किया, फरिश्तों से सजदा करने को कहा, सबने सजदा किया, इब्लीस से नहीं किया। तो लेकिन एक दरख्त के पास जाने से मना किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टेस्ट हुआ लेकिन वो टेस्ट में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह अजाजील जो कि बाद में इब्लीस हो गया, उसका भी टेस्ट हुआ लेकिन वो कामयाब वो भी उस टेस्ट में फेल हो गया। लेकिन फर्क ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और वो कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का इल्म दिया, और साथ ही में इल्म वही दुनिया में जब भेजा तो वादा किया कि इल्म वही मेरी तरफ से आएगा। इब्लीस के किरदार को हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि इब्लीस के किरदार में हमने तकब्बुर देखा है, और यह है कि अपनी गलती पर जम जाना देखा है। फिर हमने एक फादर के बाद एक नेशन का जिक्र पढ़ा, बनी इसराइल। बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने फजीलत दी, किताब दी, नबूवत दी। उनका भी इम्तिहान हुआ, वो भी फेल हो गए। उसके बाद हमने हजरत इब्राहिम जो कि फिर हमारे फादर हैं, उनके बारे में पढ़ा। अल्लाह ताला ने बताया कि उनसे जितने भी टेस्ट लिए वो फ्लाइंग कलर से पास हो गए। अच्छा जी, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इमामुन नास बनाने वाला हूँ आपको। और उसके बाद काबा की तामीर जो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ की, उनकी हमने दुआएं पढ़ी जो कि ये शो करती थी कि वो किस कदर विजनरी लीडर थे और क्यों अल्लाह ताला ने उनको इमामुन नास बनाया। फौत होते वक्त उन्होंने अपने बेटों और पोतों को क्या वसीयत की, क्योंकि जो फौत होते वक्त जो नसीहत आखिरी नसीहत की जाती है वो असल में वही नसीहत होती है जो इंसान की जिंदगी का निचोड़ होता है, जिस नहज पर उसने जिंदगी को गुजारा होता है। तो उसके अलावा पोते को भी वसीयत की, और पोते की वसीयत भी जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि बनी इसराइल उनसे चले, उनकी वसीयत को भी अल्लाह ताला ने कुरान में उसमें हमें हमारे सामने रखा कि वो क्या वसीयत करके गए थे। वो बनी इसराइल को भी वही वसीयत की थी जो हजरत इब्राहिम ने की थी। फिर हमने अल्लाह के रंग के बारे में पढ़ा, और ये कि हर कोई अपने अमल का जवाबदेह है। मिलत इब्राहिम की हमने पैरवी करनी है, और उसमें हमें ये मालूम हुआ कि बनी इसराइल पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इन पर, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें की और उन्होंने उन नेमतों का जवाब नाशुक्री के साथ दिया, और किताब के साथ बहुत ही कैजुअल किस्म का एटीट्यूड रखा। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पारा। कल कुछ एक आयत मैंने आपसे कहा था कि वो आयत जो है ना वो आपने अपने सामने रखनी है, 129। उसको इंशाल्लाह हम आज एक्सप्लेन करेंगे। और एक सफीहा का लफ्ज था, वो भी मैंने आपसे कहा था उसको माइंड में रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बेवकूफ लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे इससे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। इस आयत को कहते हैं तहवील किबला। तहवील किबला की ये आयत है, यानी कि किबला तब्दील हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत फरमा कर गए तो शुरू के 16-17 माह उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। जब मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम थे तो वो काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन काबा की चूंकि 4 साइड्स हैं,
اس لیے وہ اس رخ پہ کعبہ کے بھی کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور اسی لائن میں جا کے بیت المقدس بھی ہوتا تھا. لیکن اب مدینہ میں آ کے تو یہ والا چانس ختم ہو گیا. اب یہ وہی خفی تھی، کیونکہ اس کا ذکر، اس کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو کعبہ ہو، مسلمانوں کا جو کعبہ ہو وہ قبلہ ہی ہو، سوری، جو قبلہ ہو وہ کعبہ ہی ہو. تو اب کیا ہوا کہ وہ حکم آ گیا اس چیز کا، جس کی ڈیٹیل آگے بھی انشاءاللہ آئیں گی. لیکن ابھی تو یہی بتایا کہ جب حکم آیا ہے تو مدینہ میں ایک پروپیگنڈے کا طوفان گرم ہو گیا. اور پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں؟ یہودی. حالانکہ یہودیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو ان کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. لیکن جس طرح سے تکلیف ان کو ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ دیکھو جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا قبلہ کون سا ہے، انہوں نے نماز کس رخ سے میں منہ کر کے پڑھنی ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، تو کنفیوز ہیں اپنے قبلے کے اندر ہی. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی وہ کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں. ہر طرح کا انسان موجود ہوتا ہے مسلمانوں میں بھی، کچھ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو کچھ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی باتوں میں آپ بھی جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو گئی ہیں. اس اسنا میں کچھ لوگ فوت ہو گئے، تو ایک عجیب سی الجھن شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کی نمازیں بھی قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. اس طرح کا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو اندر سے پتہ ہے، اندر سے ان کا دل کا چور بول رہا ہے کہ واقعی یہ وہی ہو رہا ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، لیکن مان نہیں رہے تو اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پہ صرف اتنی تسلی دی کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اگلی آیت جو بہت اہم ہے، آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگا اس کا ایک حصہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے. امت وسط، یہ یاد رکھنا ہے لفظ آپ نے، تاکہ تم لوگوں، دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. جیسا ہی قبلے کی تبدیلی کا اعلان ہوا ہے، اس کا مطلب ہے دو بہت اہم واقعات ہو گئے ہیں. بنی اسرائیل، تمہیں جو امامت کا منصب سونپا گیا تھا تمہیں اسے ہٹا دیا گیا ہے. اب ایک نئی امت کو امام بنا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی امت ہے؟ امت محمدی. اور اللہ تعالیٰ نے صلی امت اللہ کا نام بھی علیہ رکھ دیا، وسلم. کیا کیا نام رکھا؟ امت وسط. یعنی امت وسط کیا ہے یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت وسط کی تاسیس ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ میوٹ کر لوں. ایک امت وسط کی جو امت محمدی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے بنی اسرائیل کی جگہ پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ایک نئی امت کا قیام عمل میں آیا، ساتھ ہی ان کو ایک نیا کیپٹل بھی دے دیا گیا ہے. اور وہ کیپٹل کیا ہے؟ مکہ میں موجود خانہ کعبہ، کہ تمہارا کیپٹل بھی یہ ہوگا. تو اب مسلمانوں تمہارا رخ کس طرف ہونا چاہیے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. امت وسط کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو درمیانی روش یا متوازن روش اختیار کرنے والا ہو، ایکسٹریمسٹ نہ ہو. وہ لوگوں کو اپنے عمل سے بتائے کہ درمیانی یا متوازن روش کیا ہوتی ہے، یعنی رول ماڈل ہو. اس امت وسط کا کیا مقصد ہے؟ تھوڑا سا ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ آگے بھی آئے گا. لیکن یہ ہے کہ ان کا کام کیا ہوگا اصل میں، کہ دنیا میں انصاف قائم کرنا، اللہ کا نظام قائم کرنا. یہ بائی اینڈ لارج اگر ہم چیک کریں تو ان کا یہی کام ہوگا. لیکن یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. کیا گواہی دینی ہے؟ جب آخرت کا دن ہوگا، پوری نوع انسانی اکٹھی کی جائے گی، تو حساب کتاب کا دن ہے نا. اس وقت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لے گا کہ آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے تعلیم دی تھی، جو نظام عدل قائم کرنے کی تعلیم تھی، وہ میں نے پوری کی پوری اپنی امت تک پہنچا دی تھی. اور ایون پہنچا نہیں دی تھی، عملاً ان کے سامنے ایک مثال بھی قائم کر کے دکھا دی تھی. اس کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ امت وسط کی، کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا تھا، پوری دنیا تک لے کر جانا تھا. تو اب کیا ہم، یہ ہماری گواہی ہوگی کہ ہم نے دوسرے لوگوں پر گواہی دینی ہے کہ کیا ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، کیا ہم نے امت وسط ہونے کا ایک فرد ہونے کا حق ادا کیا تھا. تو آپ سوچئے کہ رسول کی گواہی ہمارے حق میں کیسے ہو سکتی ہے اور ہمارے خلاف کیسے ہو سکتی ہے.
اور ہم کن امیدوں پہ جیتے ہیں کہ ہماری تو سفارش پکی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں تو ہماری سفارش کریں گے، جیسے کل یہودیوں کے بارے میں پڑھا کہ ہم تو گنتی کے 4 دن رہیں گے، اس کے بعد تو ہم بڑے کیونکہ لاڈلے ہیں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کانسیپٹ ہمارا بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں حقائق سے آگاہ کر رہا ہے کہ جب کسی کو بہت بڑا عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ آتا ہے، اور مسلم جو امت وسط ہے، امت محمدی ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ وہ یہی ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے excuse me، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا ٹیسٹ تھا مومنوں کا کہ تم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ حکم صرف رسول کی طرف سے آ رہا ہے، کوئی آیت تو نہیں آئی نا۔ تو دیکھیں کہ رسول کے اوپر ایمان کس قدر ضروری ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، یعنی یہ جو چینج آیا، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سوری، ایمان کس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نمازوں کو کہا ہے ایمان، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ کیونکہ لوگوں نے بات کی تھی کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو تمہارا ایمان تھا نا، جس کی وجہ سے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ 1 منٹ دیجیے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ تو کیونکہ یہ دیکھیں تھا تو یہ ایمان ہی کا امتحان نا، تو ایمان، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہے تو ہی انسان نماز ادا کرتا ہے۔ آگے ہم اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو۔ اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا، صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دل میں ایک خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ کیوں؟ کیسے برحق ہے؟ دیکھیں، اہل کتاب کو معلوم تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام یعنی کعبہ ہوگا، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے، اور صفحاء اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو قبلہ دیکھیں، قبلہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، قبلے کے ساتھ ہمارا پورا نظریہ جڑتا ہے، اور وہ نظریہ توحید کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ تو ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں، وہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک لائن ڈرا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ امت وسط تمہاری شناخت الگ ہے، تمہارا نقطۂ نظر کچھ اور ہے، اور ان کا نقطۂ نظر کچھ اور ہے، اس لیے تم ایک نہیں ہو آپس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تو پھر یہ ایک ہو جاتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، بس مسلمان ہی مت ہونا، اسی طرح تمہاری فلاح ہے۔ تو دشمنی میں تو مسلمان دشمنی میں تو ایک ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا کیا حال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہودی ویسٹرن وال کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، وہ ایک ہی وال جو ان کو ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے وہ رہ گئی ہے، اور عیسائی جو ہے وہ گنبد صخرہ کی طرف ان کا قبلہ ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے آنے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یعنی علم آ جانے کے بعد پھر ہم اپنی خواہشات کی یا کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کس کو؟
اس میں یعنی یہ جو ضمیر روح کی جا رہی ہے یہ کعبہ کی طرف بھی جا رہی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے، اور قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے. تو بالکل پہچان چکے ہیں اس چیز کو. آپ انکار کر رہے ہیں تو کچھ اور بات ہے. مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، اور وہ گروہ کون سا تھا؟ وہ علماء کا گروہ تھا، کیونکہ باقی جو عالم جو بھی گائیڈ کرتے ہیں باقی امت تو انہی کے اوپر ہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حسد ہے. کیونکہ امت کی برتری کو یہ کس طرح سے امت وسط کی برتری کو یہ گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑھو. ہر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی ہر ایک کی زندگی کا دیکھیں ایک مقصد ہوتا ہے نا. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہے، کوئی بھی مقصد ہو، ہم اسی مقصد کے آس پاس طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسی مقصد کو پانے کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں. تو امت وسط تمہارا چونکہ ایک مرکز بن گیا ہے، اب تمہاری آپس میں جو کمپٹیشن ہونا چاہیے امت وسط، وہ کس میں ہونا چاہیے؟ تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو. جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ابھی تو لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا، جیسے یہودیوں نے کیا ہے. تو اب قبلہ متعین ہونے کے بعد بھی اگر تم نے اپنے رخ ادھر ادھر رکھے تو پھر تو لوگوں کو تمہارے خلاف حجت مل جائے گی کہ دیکھو یہ تو متحد ہی نہیں ہے، ان کو تو حکم آنے کے بعد بھی یہ بات کو نہیں سن رہے. اور آپ دیکھیں کہ تاکید کتنی آئی ہے کہ جہاں پہ کہیں ہو وہیں سے اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف پھیرو. کہیں ٹریول کر رہے ہو تو بھی تمہارا، اور نماز پڑھنے کا وقت آئے تو بھی تم نے اپنا رخ ادھر ہی کرنا ہے. یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں ہو تمہارا رخ اسی کی طرف ہونا چاہیے. صرف نماز کی بات نہیں ہے، اصل میں بھی تمہارا رخ تمہارے نظریے کی طرف، تمہارے کیپٹل کی طرف، تمہارے مقصد کی طرف ہونا چاہیے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حالت میں بند نہیں ہوگی. فلا تخشوہم فخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو. تو دین کے احکامات میں ہمیں کسی سے شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، تبھی ہم دین کے اوپر عمل کر سکیں گے. اور اس لیے میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا. یہ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 151 ہے. یہ وہی لنک کرتی ہے آیت نمبر 129 کو. اس کو ہم تھوڑا سا ابھی دیکھیں گے تفصیل سے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتنا نمبر 1، تمہاری زندگیوں کو سنواتا ہے، یعنی یزکیکم نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نمبر 3، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک بات تو پہلے کی نوٹ کیجئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا جو انہوں نے کی تھی، جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا 129 میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کا جواب نہیں دیا، لیکن یہاں پہ جواب دے رہے ہیں. کب جواب دیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تقریباً 4000 سال بعد اس دعا کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وہی چیزیں جو حضرت ابراہیم نے اس رسول کے بارے میں مانگی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ تزکیے کا ذکر آخر میں تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا ذکر جو ہے وہ دوسری نمبر پہ کر دیا ہے. ان سٹیپس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں. دیکھیں قرآن کی آیات کو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ تم پہ قرآن کی آیات پڑھتا ہے. قرآن کیا ہے؟ نور ہے نا، وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو قرآن کو نور بھی کہا گیا ہے. تو دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر بھی ایک نور ہوتا ہے، اور دل بالکل ایک شیشے کی طرح سے ہوتا ہے جس کے اندر نور اندر جا سکتا ہے اگر دل صاف ہو تو. تو جب قرآن کی آیات ہمارے اندر جاتی ہیں تو وہ دو نور مل جاتے ہیں آپس میں. تو کیا دلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اب جیسے اب ہم قرآن کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم ایمان کی اسی حالت میں ہیں جب کہ اس وقت کو کمپیئر کریں جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو دلوں میں فرق پڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آیات دل میں جاتی ہیں
تو دل کے اندر جو دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی غیبتیں کر کر کے دھبا لگا ہوا ہے، کوئی تعصبات کا دھبا ہے، کوئی نفرتوں کا دھبا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی دھبا ہو سکتا ہے، وہ دھبے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، شیشہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب شیشہ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ بہتر انداز سے، وہ تیار ہو چکا ہے اور چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کے لیے۔ اور وہ چیزیں کیا ایبزارب کرے گا؟ کتاب۔ کتاب کا مطلب شریعت بھی ہوتا ہے، یعنی قانون۔ تو اب وہ قانون جو اللہ تعالیٰ قوانین ابھی بھیجیں گے امت وسط تمہارے لیے، ان کو لینے کے لیے، ان کو ایبزارب کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم ایک دم کسی سے کہیں نا دیکھو یہ کام مت کرو، یہ غلط کام ہے، لوگ نہیں مانتے۔ سب سے پہلے مائنڈ بلڈنگ کی جاتی ہے، یعنی دلوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو وہی والی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جب کتاب کی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، دلوں میں بات پہنچ گئی، اس کے بعد انہوں نے حکمت کی تعلیم بھی دی۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت علم کی پریکٹیکل فارم ہوتی ہے، یعنی علم کے اوپر عمل کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں انہوں نے ان کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، دیکھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کا جو مشن تھا، اس میں ان چار چیزوں کو وہ لے کے وہ چلے ہیں۔ لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ کس چیز پہ شکر ادا کرنا ہے؟ شکر تو کسی نعمت پہ ہوتا ہے نا، ہدایت کی نعمت پہ، اس رسول کے آنے کے اوپر، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس نعمت کے اوپر کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کام تو آسان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں کیا ٹپس دے رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے مشن پر جم کر رہو، استقامت اختیار ہو۔ تو کیا ہوگا؟ تمہیں مشکلات تو فیس کرنی پڑیں گی اس راستے پہ، جس راستے پہ تمہیں ڈالا گیا ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ اس کے لیے تمہیں اللہ کا کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا ہوگا۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد دو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ اچانک سے یہ والا ذکر کیوں آ گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کرو؟ اس لیے کہ تمہارا کیپٹل تو کعبہ بن گیا ہے، لیکن اس وقت، یعنی اس وقت سے میری مراد ہے کہ آج نہیں، جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے مدینہ میں، فرسٹ سیکنڈ ہجری ہے، کعبہ کہاں پہ ہے؟ مکہ میں۔ اور کیا حال ہے؟ وہ کس کے قبضے میں ہے؟ مشرکین مکہ کے۔ کیا حال ہے؟ اس کے بتوں سے بھرا پڑا ہے۔ کیا وہ توحید کا مرکز ہے؟ تو مسلمانوں، تمہیں جب اس کو توحید کا مرکز بنانا ہے تو تمہیں اس کو میں سے بتوں کی گندگی کو تو صاف کرنا ہوگا نا۔ تو بتوں کی گندگی ایسے ہی تو نہیں صاف ہو جائے گی، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں جنگ کرنی پڑ سکتی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کرو، اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں، اب مسلمانوں تمہاری آزمائش بھی چونکہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں دوبارہ سے پیچھے تھوڑا سا بیکورڈ اپنی لرننگ کو لے کر جاتے ہیں۔ پہلے، سب سے پہلے کس کا قصہ تھا؟ آدم علیہ السلام کا۔ ٹیسٹ ہوا، یس، پاس ہوئے یا فیل؟ اپیرنٹلی فیل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا۔ پھر ایک نیشن آئی، بنی اسرائیل، ٹیسٹ ہوا، پاس ہوئے یا فیل؟ فیل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، ایک اور باپ، ایک اور ہمارے فادر، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، پاس ہوئے یا فیل؟ فلائنگ کلر سے پاس ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور امت، ایک اور نیشن، اور وہ کون سی نیشن ہے؟ امت وسط، ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ تو ہماری کہانی تو ابھی چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں کس کس چیز سے آزماؤں گا۔ 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی یعنی بھوک، جان و مال کے نقصانات، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ 5 چیزوں میں آزمائش ہونی ہے۔ کس میں؟ خوف سے، پھر بھوک سے، پھر جان کے نقصان، مال کے نقصان، اور آمدنیوں میں گھاٹے، یعنی جو تمہارے بزنس ہوں گے اس میں بھی نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، یعنی گھروں میں جو عام طور پہ بھی نقصانات ہوتے جاتے ہیں، جان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا۔ بھوک کی نوبت بھی تم پر آ سکتی ہے، ابھی دیکھیں کہ غزہ والوں پہ کیا بیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خوف کی سچویشن بھی، یہ سچویشن میں تو خیر امت مسلمہ اگر سوچے تو ہم سارے اس چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں، یہ تمہارا سلیبس ہے، اسی سلیبس میں سے تمہارا امتحان ہوگا اور ہونا ضرور ہے۔
لیکن آخر میں کیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، ان حالات میں جو صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑھے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، کیا کہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ یعنی مصیبت جیسے ہی مسلمان کے اوپر آتی ہے اس کے منہ سے پہلا کلمہ کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم نے بھی تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا نا، ہم نے بھی تو چلے جانا ہے۔ اسی طرح جو مصیبت ہمارے اوپر ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، رب کی طرف سے آئی ہے، وہی اس کو لے جائے گا، اور یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو اس سے انسان کا ایمان اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی آپ کے اوپر مشکل حالات آ رہے ہیں تو خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ کیوں خوشخبری ہے؟ کیونکہ صبر کرنے سے آپ کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ اب کسی کو وہ میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ کسی بیمار کو دیکھنے جائیں تو اس سے کہیں کہ آپ کو مبارک ہو، تو یہ تو نہیں نا ہم کہتے، ہم پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کیا کہتا ہے؟ میں بہت تکلیف میں ہوں، کہتا ہے شکر ہے اللہ کا، حالانکہ وہ تکلیف میں تو ہوتا ہے نا، لیکن وہ اپنی تکلیف کو کے اوپر صبر کر رہا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پلیز مائک دیکھیے گا 339، اپنا مائک آف کیجیے گا۔ یقیناً انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ کعبہ کا ذکر پہلے آیا تو اس لیے اب اسی کے لنک سے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے۔ جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تو صفا اور مروہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر کی اوٹ میں لٹا کر کس طرح بھاگی تھی پانی کی تلاش میں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ عمرے اور حج کا ایک نسک بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان میں صحیح کر لیا کرو، کیونکہ جو مناسک میں سے جو نسک یہاں ادا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں کہا کہ گناہ کی بات نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ جو مدینہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک مشرکانہ فعل ہے، جو حج تو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا تھا نا۔ ہوا وہ کیا تھا کہ اہل مکہ نے صفا کے اوپر بھی ایک بت نصب کر رکھا تھا اور مروہ کے اوپر بھی ایک بت نصب کر رکھا تھا، ایک کا نام تھا نائلہ، ایک کا نام تھا اصاف۔ تو اصل میں تو وہ بتوں ہی کے درمیان میں صحیح، بتوں کی ہی صحیح کیا کرتے تھے، ان کے درمیان میں طواف کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ یہ تو صحیح کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسکنسیپشن کو دور کریں کہ نہیں انہوں نے اس کو گناہ کے زمرے میں داخل کر دیا، شرک داخل کر کے، اصل میں تو یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور یہ صحیح کام ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اب یہ کون سی ہدایات کو چھپے؟ دیکھیے کوئی بھی کتاب میں حکم آئے اور جس کسی کو وہ حکم معلوم ہو اور وہ اس حکم کو چھپا لے، لوگوں تک نہ پہنچائے، تو آپ دیکھیں کہ کیا لوگوں کا پھر آخر میں کیا حال ہوگا، یا زندگی ہی ان کی کسی اور رخ پہ جا سکتی ہے اس ایک حکم کے نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو اس کا امپیکٹ بہت برا ہے اور بہت لمبا ہے جو ہوگا، اسی وجہ سے اس کی سزا بھی اس قدر بتائی گئی ہے کہ کتاب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتی ہے، اس کو انسانوں سے چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں تو بات ان سے ہو رہی ہے نا جو کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کیونکہ یہود و نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے، قبلہ کے بارے میں وہ جانتے تھے، حضرت حاجرہ کے بارے میں جانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے تھے، وہ بھی چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، لیکن لعنت سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ایک طریقہ بتا دیا۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تو تین کام کرنے ہیں کہ انسان لعنت کے دروازے سے نکل کر دوبارہ رحمت کے دروازے میں آ سکتا ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری۔ تو وہ تین کام کون سے ہیں کہ پہلی چیز کہ توبہ کر لے، دوسری چیز کہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے۔ اصلاح کیسے کرنی ہے کہ جو پہلے چیزیں چھپاتے تھے وہ بیان کرنے لگے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ اصل میں حکم یہ تھا، ہم نے اس کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سے معاف کر دے گا، تو رحمت کے اندر دوبارہ داخل ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان پر ڈالی تھی وہ انہوں نے نہیں نبھائی، اور یہی ان کا کفر تھا یہاں پر۔ اور آپ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ کچھ فرشتے ایسے پیدا کر رکھے ہیں جو صرف انسانوں کے اوپر، ایسے انسانوں کے اوپر لعنت کا کام کرتے ہیں. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ یہ نئی امت مسلمہ سے بات کی جا رہی ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. اب دیکھیں، ایک آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی یا علامت جو کسی کے ہونے کا پتہ دے. تو کتاب کی جو آیات ہیں ان سے تو یہ لوگ ان کو تو چھپا چکے ہیں، ان کا انکار کر چکے ہیں، لیکن کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کو لوگ نہیں چھپا سکتے، اور وہ آیات ہمارے آس پاس بکھری ہوئی پڑی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں وہ کون سی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر ما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء. آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے لیے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں. کیا کرتی ہیں وہ؟ ٹریڈنگ روٹس ہوتے ہیں نا، ٹریڈ. بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے لیے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیتا ہے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں. بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ آیات چھپانے والوں کے تذکرے کے بعد اب ان آیات کا ذکر ہے جو کتاب میں، جیسے میں نے پہلے کہا، نہیں ہے لیکن ہمارے آس پاس بکھری ہوئی پڑی ہیں. آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شرعی آیات ہیں جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، اور ایک کونی آیات ہیں جو کائنات میں موجود ہیں. لیکن پہچانتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل والے. اور عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے جذبات کو، اپنے تعصبات کو سائڈ پر رکھ کر سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. ان آیات پر غور کر کے وہ کون سے فیصلے تک پہنچ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی خالق ایسا ضرور ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. یعنی وہ اپنے خالق کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کون؟ عقل والے لوگ. اب یہ ساری نعمتیں سن کے انسانوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہونا چاہیے؟ کہ ان کو تو پھر اپنے رب سے محبت ہو جانی چاہیے نا. لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں، اور ان کے لیے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یعنی شرک کرتے ہیں، مخلوق کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی بت کی محبت میں، کسی دولت کی دیوی کے، کہتے ہیں دولت کی محبت میں، یا قوت کی یا اتھارٹی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. تو عقل کا تقاضا پھر کیا بنتا ہے؟ کہ محبت صرف اللہ سے کی جائے، اور وہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے. ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. ہوا کیا ہے اس میں کہ دیکھیں آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی جو ایون جو نوجوان نسل ہے اس میں تو بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ اداکاروں کو، موسیقاروں کو، کھلاڑیوں کو، ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا میں سیلیبریٹیز جاگتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، سوتے ہوئے کپڑے کیسے پہنتے ہیں، جاگتے ہوئے ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، کیا حلیہ ہوتا ہے، کیا ناشتہ کرتے ہیں، ہر چیز سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے چارم کے اثر میں آ کر. تو ان سے پیروی انسان کس کی کرتا ہے؟ جس کو پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. تو ان کی پیروی کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کہیں سائڈ لائن لگا دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو دو گروہ بن گئے نا، ایک وہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے، وہ ٹرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک وہ جو فالو کر رہے ہیں. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سین میں پلیس کر کے دکھایا ہے کہ یہ جو فالو کرتے تھے، وہ جن کو فالو کرتے تھے ان سے کہیں گے دیکھو ہم تو دنیا میں تمہیں ہی فالو کرتے رہے، اور آج ہمارا جو انجام ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے، تو کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو؟
وہ کہیں گے تم ہمیں کب فالو کرتے کرتے تھے، ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے اس بات کا۔ جس طرح وہ قبر پرستی بھی کی جاتی ہے تو قبروں والے بھی اس چیز سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں فالو کرو۔ لیکن اب پھر جو جو فالو کرتے تھے ان کے جذبات کا اظہار یہاں پہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا سوچیں گے اس وقت۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ واپس اس دنیا میں بھیج دے، اور ان کو بھی، ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار لا تعلقی کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کریں۔ ہماری تو پوری زندگی برباد ہو گئی نا ان کے پیچھے، کہ ان کے پیچھے لگ کے ان کو فالو کر کے ہمیں حقیقت نظر ہی نہیں آئی، یعنی انہوں نے عقل سے کام ہی نہیں لے کیا، اب حسرتیں رہ گئی ہیں اور کوئی اور بات نہیں ہے۔ آگے سے نا یہ جو آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ احکامات سٹارٹ ہو رہے ہیں، احکامات شریعت۔ اگر ہم یہ دیکھیں البقرہ کا سٹرکچر، ایک دفعہ دوبارہ سے ریٹریٹ کر لیں کہ البقرہ کے مینلی دو مین مضامین ہیں، ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور ایک ہے احکامات شریعت۔ جہاد فی سبیل اللہ فردر دو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور قتال فی سبیل اللہ۔ اور جو احکامات شریعت ہیں وہ فردر دو میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، کون سے؟ عبادات اور معاملات۔ تو ابھی ہم احکامات شریعت کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور وہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے ہی فرمائی ہیں۔ دیکھیں راستے دو ہی ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت وسط کو بتا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کون سا ہے اور صراط شیطان کون سا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا ہے، تو بدی کا حکم دیتا ہے اور ساتھ میں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ الٹیمیٹلی کیا کرتا ہے، وہ انسان سے بے حیائی کرواتا ہے، اور بے حیائی کا تعلق بھی حرام خوراک کے ساتھ، حرام لقمے کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کہو، جیسے یہ کہو کہ اللہ نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، یا اس کے حلال کو حرام کر دو، اس کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دو۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمارے مائنڈ تو اتنے پکے ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے اب ان سے کہا جائے یہ کام نہ کرو تو کہیں گے اچھا ہمارے ماں باپ کرتے تھے تو کیا وہ غلط تھے؟ تمہیں لگتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر تھے، تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی ان لوگوں کو جو باپ دادا کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ وہ بھی تو ان کو شیطان نے گمراہ کیا تھا۔ ہر نسل کو وہ گمراہ کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اس چیز کے اندر تجربہ کار ہے کیونکہ وہ تب سے زندہ ہے اور آگے تک قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے میں نے گمراہی کے راستے پر لے کر آنا ہے۔ سو اب اللہ تعالیٰ یہی کہنے کہ اگر تمہارے باپ دادا گمراہی کے راستے پر چل رہے تھے تو کیا تم بھی یہی کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنے عقیدے میں، ان کو جب پکارا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں آؤ، تو اس کی مثال اللہ نے جو دی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کوئی گڈریا اپنے جانوروں کو پکار رہا ہوتا ہے، چیخ چیخ کے پکار رہا ہوتا ہے، اور وہ بات بس وہ لفظ جو ہیں وہ کوئی سینس نہیں بنا رہے ہوتے، ان کو صرف آواز جا رہی ہوتی ہے۔ تم بکم عمی فہم لا تعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی قرآن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یہ دیکھیں یہی تین الفاظ کن کے لیے آئے تھے؟ وہ جو پکے منافق تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، کل والے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین آمنوا